औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान आरिफ जहांगीर एक दफ़ा फिर प्रोग्राम कम्युनिटी टॉक के साथ नाज़रीन हाजिर है। नाज़रीन, कोशिश होती है कि नए मौज़ूआत और ख़ास तौर पे कनाडा से रिलेटेड या इंटरनेशनल अफेयर के हवाले से जो है वो आप तक ख़बरें पहुँचाई जाएँ अपने प्रोग्राम के अंदर। इन्हीं मौज़ूआत को मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि आप तक पहुँचाएँ। कनाडा के अंदर आपको मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था और आपको एक समर फेस्ट जो मिल्टन के अंदर था उसके अंदर ले गया था। आज मैं आपको जो है कि स्पेशल बारबेक्यू समर बारबेक्यू पार्टी जो कि हमारे मिनिस्टर जनाब खलीद रशीद साहब ने मिसेस आगा वैली के अंदर और उनके साथ नतालिया ने जो है वो जो कि एमपीपी हैं, उन दोनों ने मिलकर जो है एक बड़ी समर बारबेक्यू पार्टी हर साल करते हैं, इस साल भी की है। लेकिन इस साल बड़ी स्पेशलिटी इस लिहाज से थी कि बड़ी तादाद में लोगों की जो कम्युनिटी थी वहाँ पर मौजूद थी। मेरा ख्याल है कि हॉट डॉग और बन और कबाब कुछ कम पड़ गए थे, ये भी मैं देख रहा था कि बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। और फिर स्पेशल बात जो उसके अंदर बड़ी अहम थी वो ये थी कि जनाब फोर्ड साहब जो है वो ख़ुद भी तशरीफ़ लेकर आए। और यानी कि एक तो हमारे लिए बायस फ़ख्र इस बात की है कि खलीद रशीद साहब ओनली मुस्लिम कैंडिडेट हैं अंटारियो के अंदर, लेकिन मिनिस्टर भी हैं। और माशाल्लाह जिस तरीके से उन्होंने जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं अपनी मिनिस्ट्री के अंदर और जिस तरह से उनको वैल्यू देती है उनकी पूरी टीम और फोर्ड साहब खुद, वो वहाँ पर हमें देखने को मनाजिर वो मिले कि खलीद रशीद साहब ने वो अरेंज किया, फोर्ड साहब खुद तशरीफ लेकर आए और तकरीबन सारे ही एमपीपीज़ और मिनिस्टर्स जो है बहुत सारे वहाँ पर मौजूद थे और एक बड़ी तादाद जो है वो कम्युनिटी की मौजूद थी। लेकिन उसके अंदर जो चीज़ मुझे थोड़ी सी महसूस हुई वो महसूस ये हुई कि हमारी जो मीडिया कम्युनिटी है वो बड़ी कम नज़र आई वहाँ पर। और हम अब क्या वजूहत थी उसकी क्या वो थे, बहुत सारे लोग वहाँ पर हमें नज़र नहीं आए। इसके अलावा जो मुझे मतलब कुछ लोग आए भी हैं तो बिल्कुल आखिर में 4 बजे के करीब, क्योंकि 12 से 4 था वो, तो 4 बजे के करीब मेरा ख्याल आए हैं और इधर उधर घूम घाम के कोई एक आध वीडियो उन्होंने ले ली और उसको उन्होंने टेलीकास्ट कर दिया। तो एक तो ये लगा कि कम्युनिटी जो है वो जिस तरीके की उनको खलीद रशीद साहब को जिस तरह की अहमियत देनी चाहिए हमारी कम्युनिटी को स्पेशली, और एक बड़ी तादाद जो है वो कुक्सविल के अंदर रहती है, उस तरीके से मुझे लगा कि वो रिस्पॉन्ड हमारी कम्युनिटी, बाकी दूसरी कम्युनिटी तो बहुत सारी थी, बड़ी ज़बरदस्त बांग्लादेश की कम्युनिटी को मैंने देखा कि बहुत वहाँ पर मौजूद थी, पाकिस्तानी कम्युनिटी भी थी लेकिन एक नॉट इन सच ए नंबर। तो एक तो मुझे ये महसूस हुआ। दूसरी बात जो मुझे महसूस हुई वो ये हुई कि हमारे जो एक बड़ी तादाद है डिग्नेटरीज़ की शहर में, जो हर जगह 200 लोग नज़र आते हैं, हर प्रोग्राम के अंदर को हर खाने के प्रोग्राम में नज़र आते हैं, वो वहाँ पर नज़र नहीं आए। बाज़ दफ़ा ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कम्युनिटी के लिए कि जनाब वो खाना में के लिए लाइन लगनी है या कुछ और लगना है। बाज़ दफ़ा ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें ड्यू रिस्पेक्ट देनी पड़ती है किसी शख्स को। खलीद रशीद साहब बहुत अहम काम कर रहे हैं, बहुत अहम मिनिस्ट्री है उनके पास और हमारे लिए बाइस फ़ख्र भी हैं वो एज ए मिनिस्टर, और मैं उनका तहे दिल से हमेशा शुक्रगुजार रहता हूँ जिस तरीके से वो काम करते हैं और जिस तरीके से वो हम्बल हैं और जिस तरीके से कोई भी कम्युनिटी के लोग उनको बुलाते हैं वो वहाँ पर जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जब हमें उनको ड्यू रिस्पेक्ट देने का वक्त आए तो हमें उनको ड्यू रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो एक छोटी सी वीडियो इस प्रोग्राम के हवाले से मैंने तय की, वो मैं आपको दिखाऊंगा और उसके बाद जो है वो थोड़ी सी दिखाऊंगा। उसके बाद जो है जो एक बड़ा सानिया हुआ है, आपको पता है कि 300 लोग जो हैं वो एक बड़ी शिप जो है जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे वो ग्रीस और इटली के रास्ते जो है वो यूरोप के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं और हर साल ही करते हैं, हर दफ़ा होता रहता है। एक इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग का एक पूरा लोग मौजूद हैं जो इलीगल ये काम करते हैं और पाकिस्तान से बेपनाह लोग इस बात की कोशिश करते हैं कि वो मुल्क से निकल जाएं। तो पहले तो समर बारबेक्यू जो खलीद रशीद साहब की उसकी एक वीडियो देखें, फिर मैं उसके हवाले से बात करता हूँ। जब आप एंटर होंगे तो यहाँ पर जनाब जैसे अभी आप एंटर हो रहे हैं, खलीद रशीद की रजिस्ट्रेशन बूथ यहाँ पर है, यहाँ पर नतालिया की बूथ है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वो नतालिया की बूथ है, नतालिया के साथ जो लोग रजिस्टर्ड हैं, और यहाँ पर नॉन रजिस्टर्ड जो लोग हैं वो लोग भी यहाँ पर मौजूद है। बड़ी तादाद यहाँ पर कम्युनिटी आज मौजूद है। आइए मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ मैं, तो आपको अंदाज़ा हुआ कि कितनी बड़ी तादाद जो है यहाँ पर कम्युनिटी की आज आई हुई है इस नतालिया और खलीद रशीद साहब की जो है वो बारबेक्यू पार्टी। और इसके अलावा फोर्ड साहब ने भी यहाँ आना है और भी लोगों ने यहाँ पर आना है। तो इस तरह आपको थोड़ी सी कवरेज में देता हूँ आज की कम्युनिटी इवेंट की।
Hold on, guys. One second. Let's do this one. Go ahead. Thank you. यहाँ पर जनाब फोर्ड साहब जो है, जो लोग लाइनों में लगे हुए हैं, आप उनके साथ अब मुलाकातें कर रहे हैं और उनके साथ जो है यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। Thank you. यहाँ पे देख लें आप बर्गर्स और कबाब्स वगैरह तैयार हुए। ये बर्गर्स कबाब से यहाँ पर तैयार हुए हैं। बहुत सारे वॉलंटियर हैं यहाँ पर, बड़ी तादाद है नौजवान वॉलंटियर्स की, क्योंकि यहाँ पर जो है वो काम कर रही है। और ये कबाब्स वगैरह, हॉट डॉग्स तैयार हो रहे हैं। تو ناظرین آپ نے دیکھا، امید ہے کہ میں نے کوشش کی ہے کہ چیدہ چیدہ مناظر جو وہاں باربیکیو پارٹی کے اندر تھے، میری خود بھی ملاقات فورڈ صاحب سے ہوئی ہے، ان کے ساتھ ایک سنیپ شاٹ بھی میں نے لگایا ہوا ہے، ان سے بات بھی ہوئی، اور اس حوالے سے آپ کو امید ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ اس کے بعد جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج جو اہم دوسرا موضوع ہے وہ میرے پاس ہے، یہ جو کشتی جو الٹ گئی ہے اور 300 سے زیادہ پاکستانی جو ہیں وہ اس میں جو ہے وہ ہلاک ہو گئے ہیں اور ڈوب گئے ہیں، اور ان میں اچھی بڑی تعداد بچوں اور عورتوں کی بھی ہے۔ تو ایک تو مطلب ہمارے یہاں یہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ کبھی کوئی چھوٹی لانچ ڈوب گئی تو کچھ پاکستانی گریس کے ساحل پر ڈوب گئے، کہیں اٹلی کے ساحل پر ڈوب گئے، کسی اور ملک کے ساحل پر ڈوب گئے، یہ خبریں ہوتی ہیں اور لوگ نکلتے ہیں، اچھا یہ واقعہ سنتے بھی ہیں۔ اچھا یہ اتنا خطرناک کام ہے، یہ اتنا خطرناک ہے، میں پاکستانیوں کو، جو بھی میرے پاکستانی نوجوان، مجھے پتہ ہے بہت مایوسی ہے پاکستان کے اندر، بہت مشکلات ہیں پاکستان کے اندر اس وقت، جس طریقے سے معاشی اور معاشرتی اور سیاسی حالات پاکستان کے بہت ابتر ہیں، بڑی مایوسی پھیل رہی ہے، لیکن یہ واقعات کوئی آج نہیں ہو رہے، یہ واقعات پہلے بھی ہوتے تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے غربت جب بڑھتی ہے، جن علاقوں میں غربت بڑھتی ہے یا جنگ ہو رہی ہوتی ہے، وہیں سے لوگ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مناظر ہم نے افغانستان کی جنگ کے دوران بھی دیکھے تھے کہ جب لوگ جہازوں کے اوپر چڑھ گئے تھے، پروں کے اوپر چڑھ کے سفر کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور لوگ جو ہے اپنی جان دھو دیتے ہیں، چاند جو ہے نا ہلاک ہو جاتے ہیں اس تمام کاوشوں کے نتیجے میں۔ اسی طریقے سے بہت سارے نوجوان جو اپنے مستقبل سے مایوس ہو جاتے ہیں تو وہ پھر انلیگل ذرائع تلاش کرتے ہیں، اور انلیگل ذرائع کے ذریعے وہ اپنی جانوں کو رسک میں ڈالتے ہیں۔ نہ ایک تو یہ کہ وہ رسک لیتے ہیں جناب، ان ساحلی علاقوں تک پہنچتے ہیں جہاں سے ان کا نیکسٹ سٹاپ اوور جو ہے وہ یورپ کی کسی سرزمین میں ہوتا ہے۔ وہ کتنا خطرناک ایریا ہے کہ وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ گریک ہو یا جتنا بھی یورپ کا بارڈر ہو وہ بہت سیلڈ ہوتا ہے،
اور وہاں پر کوسٹ گارڈز ہوتے ہیں, وہاں پر اتنی آسانی سے آپ کو جو ہے وہ داخل نہیں ہونے دیتا, وہاں پر جو ہے باقاعدہ گولیاں بھی چلا دیتے ہیں گارڈز وغیرہ, اور آپ کی جان کو بے پناہ خطرہ ہوتا ہے, بے پناہ خطرہ ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود لوگ رسک لیتے ہیں اور اپنی جانوں کی قربانی بھی بعض دفعہ دے دیتے ہیں اس رسک کی تلاش میں, اور جو کہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک خطرناک فعل ہے جس کو نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کو جانے کا شوق ہے, آپ پراپر ایجوکیشن لیجئے, پراپر اپنے اندر اسکل ڈیولپ کیجئے, اور اس اسکل ڈیولپ کے نتیجے میں جو ہے وہ ممالک آپ کو لیگل طریقے سے امیگرنٹ بناتے ہیں. آپ ایگل طریقے سے آ سکتے ہیں, آپ داخلہ لیجئے کسی ماسٹر پروگرام کے اندر یا ایجوکیشن کے کسی طریقے کار کے اندر, اس کے ذریعے آ جائیں اگر آپ اتنے ڈیسپریٹ ہیں کہ آپ کو ملک سے نکلنا ہی ہے. تو میں نے آج جناب عارف اللہ قاری صاحب کو دعوت دی ہے, جو کہ ان کا تعلق خود کشمیر سے, اور جو کہ اسپیشل کورسپونڈنٹس ہیں جیو اور جنگ نیوز پیپر کے یو ایس اے کے اندر, کہ ان سے جو ہے نا وہ اس حوالے سے میں گفتگو کرتا ہوں. تو آئیے ہم عارف اللہ قاری صاحب سے گفتگو کرتے ہیں. عارف اللہ قاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. عارف اللہ قاری صاحب, بہت ہی افسوسناک اور اندھوناک واقعہ ہے یہ, اور یہ کوئی واقعات کوئی ایک دن نہیں ہوتے رہتے ہیں, اور پاکستانی جو ہے بڑی تعداد میں, کیونکہ وہ علاقے جہاں پر غربت ہو یا بے روزگاری ہو یا انفلیشن ہائی ہو گئی ہو یا جنگ ہو رہی ہو, ایسے علاقوں سے لوگ نکلتے ہی ہیں اور کوشش کرتے ہیں. جو لوگ لیگلی نکل جاتے ہیں وہ لیگلی نکل جاتے ہیں, جو لوگ لیگلی نہیں نکل پاتے وہ اللیگل نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ایک ہیومن ٹریفکنگ کا ایک بہت بڑا ریکٹ جو ہے وہ دنیا بھر میں کام کر رہا ہے. تو میں سب سے پہلے تو آپ کے تصور کی ظاہر ایک بڑی تعداد کشمیر کے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کی جو ہے اس ثانیے کا شکار ہوئی ہے, تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے, آپ کی کیا معلومات ہیں؟ جی, اتفاق سے میرا تعلق بھی بالکل اس ضلع سے ہے, اور وادی بنا اور جس کا بڑا شہر جو ہے کھوئیرٹا ہے, وہاں سے بدقسمتی سے 27 نوجوان جو ہیں وہ اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں, اور بہت سارے خاندانوں سے ہمارے تعلقات بھی ہیں, ان کے بزرگوں کو ہم جانتے ہیں. تو میں نے وہاں رابطہ بھی کیا, اور میں جانتا ہوں کہ یہ حادثہ جو ہے یہ اس علاقے کی غربت کا اور اس علاقے کے جو حالات ہیں اس کا بھی ایک مظہر ہے, کہ روزگار کی تلاش میں یہ لوگ وہاں جاتے ہیں اور غیر قانونی ذرائع اختیار کرتے ہیں, بھاری بھاری رقوم ادا کرتے ہیں. تو میری معلومات کے مطابق یہ جو لوگ وہاں گئے تو ان سے 23 لاکھ 22 لاکھ 25 لاکھ روپے فی کس کے حساب سے لیے گئے, اور ان کو کہا گیا کہ وہ ذمہ داری لی گئی کہ وہ ان کو اٹلی پہنچائیں گے, کسی کو کہا جرمنی پہنچائیں گے, لیکن یہ زیادہ تر اٹلی جانے والے لوگ تھے. اور ان کو پہلے یہاں سے کوئی 4-5 مہینے پہلے سے ان سب ایجنٹوں نے وہاں سے ان کو اکٹھا کیا, اور پھر یہاں سے کوئی ترکی کے راستے گئے, کوئی لیبیا گئے, اور وہاں جا کر یہ جمع ہوئے. تو ان کا طریقہ یہ تھا, اور یہ یہاں پہلے سے بتا دیتے تھے یہ کہ اس میں یہ خدشات ہیں, یہ خطرات ہیں, آپ کو بارڈر کراس کرتے ہوئے گولی بھی لگ سکتی ہے, آپ مارے جا سکتے ہیں, یا جب ہم کشتی کے ذریعے آپ کو بھیجیں گے تو کشتی جو ہے کسی حادثے کا شکار بھی ہو سکتی ہے. لیکن اس کے باوجود دیکھیے کہ یہ لوگ یہ خطرات کیوں لیتے ہیں. یہ خطرات اس لیے لیتے ہیں کہ ایک تو ظاہر غربت ہے, اور ایک عرصے سے یہ لوگ وہاں سے یہ ہیومن ٹریفکنگ کے ذریعے یہ جا رہے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے, انٹرنیشنل مافیا ہے, جس کا پاکستان میں بھی مافیا ہے. اور بدقسمتی سے یہ اس میں بڑے بڑے بااثر لوگ ہیں, اور ان کا کہا جاتا ہے, جس طرح کہتے ہیں نا کہ یہ اوپر تک پیسہ جاتا ہے, تو یہ رقوم جو ہے یہ اوپر تک جاتی ہیں. اس میں سرکاری لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ وی آئی پی ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. جب یہ گروپ بن جاتے ہیں تو ان کو یہ بڑے ایئرپورٹ سے نہیں بھیجتے, مثلا کراچی سے نہیں بھیجیں گے, لاہور سے نہیں بھیجیں گے, اسلام آباد سے نہیں بھیجیں گے, یہ سیالکوٹ سے بھیجتے ہیں, فیصل آباد سے بھیجتے ہیں, ملتان سے بھیجتے ہیں. وہاں ان کو خاص طور پر ان کو کلیئر کیا جاتا ہے,
پھر ان کے کارندے جو ہیں یہ اگلے ایئرپورٹ پر جہاں مثلا ترکی جاتے ہیں تو وہاں یہ لوگ ان کو وصول کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو یا تو قبرص پہنچایا جاتا ہے یا لیبیا پہنچایا جاتا ہے. یہ مختلف جگہوں پر جا کر ہر جگہ ان کو سنبھالنے والے موجود ہوتے ہیں، اور پھر وہاں جا کر ان کو جو ہے بتایا جاتا ہے کہ اب آپ کو تو یہ ایک پوری چین، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو پوری چین ہوتی ہے اور ہر ملک کے اندر ان کے نمائندے اور ایجنٹس بیٹھے ہوتے ہیں جو ان کو وہاں ریسیو کرتے ہیں اور اگلے ڈیسٹینیشن کے لیے ان کو سوار کرواتے ہیں. تو یہ ایک ان سلسلہ کو ہے، رائٹ؟ باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے، تیار کیا جاتا ہے. اب ہم کشتی میں بٹھائیں گے آپ کو. 5 دن پہلے ان کو ساحل سمندر پر لے جایا جاتا ہے اور وہاں ان کو رکھا جاتا ہے. ان کے پاسپورٹ لے لیے جاتے ہیں، ان کا رابطہ دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے. پھر جو ہے ان کو کشتیوں میں بھرتے ہیں وہ لوگ، اور یہ جو گارڈز ہوتے ہیں وہاں کے ان سے بچ بچا کے کرتے ہیں یہ کام. لیکن وہ جلدی جانے کی، کیونکہ بعد کشتی جو ہے وہ ایک ٹرالا ہی ہوتا ہے، فشنگ ٹرالا جو ہوتا ہے اس ٹائپ کی ہوتی ہے، تو اس میں گنجائش ہوتی ہے 300 کی، 300 250 300 کی، اور یہ اس میں ڈبل اور ڈبل سے بھی زیادہ بڑھتے ہیں. مثلا یہ کشتی جو ڈوبی ہے اس میں کہتے ہیں کہ 250 کی گنجائش تھی اور 700 کے قریب لوگ تھے اس پر. تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو تصویر میں بھی نظر آتا ہے. اس کے تہ خانے میں بھی ہیں 2-3 یہ فلور نیچے بھی ہے، اندر بھی بھرے ہوئے ہیں، اوپر بھی بھرے ہوئے ہیں، چھت کے اوپر بھی بھرے ہوئے ہیں. تو یہ غیر انسانی سلوک کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جانے والے بھی اس کا خیال نہیں کرتے کہ کشتی جو ہے اوور لوڈ ہو رہی ہے، اور وہ اس میں بیٹھ جاتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ سمندر اگر تو اس میں کوئی ہوائیں نہیں ہے، کوئی طوفان نہیں ہے، تو وہ 4-5 دن میں پہنچ جاتی ہے، اور اس کو پھر ریسکیو کرتے ہیں وہاں اقوام متحدہ کے لوگ یہ وہ، اور وہ اس کو ان کے کیمپوں میں لے جاتے ہیں. لیکن اگر پھر خطرہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کو یعنی وہاں کے گارڈز جو ہیں ان سے بچ کے جانا ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ سمندر اگر طوفان ہو اس میں، اور اس میں ہوائیں چل رہی ہوں، لہریں اونچی ہوں، تو وہ سمندر وہ اپنے کشتی جو ہے ان لہروں کی نظر ہو جاتی ہے، اسے کبھی اچھا، بچ جاتی ہے میرا کبھی ایک نہیں سوال بچتی. میرا سوال ہے، کیونکہ آپ کا خود بھی تعلق ایک بڑا کشمیر سے ایک بڑا گہرا تعلق ہے آپ کا، اور آپ کی جائے پیدائش ہے ادھر. تو آپ مجھے پہلے تو یہ بتائیں کہ عارف الحق صاحب کہ میں دیکھتا ہوں کہ یو کے میں چلے جائیں تو پورا بریڈ فورڈ آپ کو جو ہے وہ کشمیریوں سے بھرا ہوا نظر آتا ہے. یہاں میں کینیڈا میں دیکھتا ہوں ایک بڑی تعداد کشمیریوں کی نظر آتی ہے. اور اس کے علاوہ آپ امریکہ چلے جائیں، دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، آپ کو ہر جگہ بیرون ملک ایک کشمیریوں کی بڑی تعداد نظر آتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ کشمیر کے رہنے والوں کا یہ ٹرینڈ ہے کہ ان کے گھر کے لوگ جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں. کیا یہ میرا تجزیہ صحیح ہے یا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے آپ کا تجزیہ بالکل صحیح ہے، لیکن یہ صرف کشمیر تک محدود نہیں ہے. آپ دیکھیے یہاں امریکہ میں ہم جہاں جاتے ہیں، پھر مجھے جہاں میں اسپتال میں گیا، جہاں بھی جس جگہ ہم جاتے ہیں ملتے ہیں، تو وہ اس میں فلپینی بہت ملتے ہیں، اس میں عرب بہت ملتے ہیں، ہر جگہ کے لوگ ملتے ہیں. یہ جو ہے یہ دنیا بھر میں ٹرینڈ ہے. نہیں، میں اسپیسیفکلی پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ان ہوں. ملکوں میں دیکھیے، ان ملکوں میں زیادہ ہے، ان خطوں میں زیادہ ہے، ان علاقوں میں زیادہ ہے جہاں غربت زیادہ ہے. تو وہ وہاں اپنے بہتر مستقبل کے لیے وہ لوگ یہ طریقے اختیار کرتے ہیں. جہاں زیادہ ان کو گیان ملتا ہے، جہاں زیادہ ان کو روزگار ملتا ہے. یعنی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ پہلے سعودی عرب میں جاتے تھے، پہلے دبئی میں جاتے تھے، پہلے لیبیا میں جاتے تھے، آپ کو یاد ہوگا. تو لیکن یہ ہوا کہ جب ان ملکوں میں سیچوریشن پوائنٹ آیا اور ان ملکوں نے یہ اختیار کیا، یہ پالیسی اختیار کی کہ ہم ان باہر کے لوگوں کی بجائے اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ کریں گے، تو وہاں سے ان لوگوں نے ان کو نکالنا شروع کر دیا. تو اب سعودی عرب سے آہستہ آہستہ نکل رہے ہیں لوگ، تو پھر نئے ایونیو تلاش کرتے ہیں. اب زیادہ تر امکان یہ ہے کہ یہ لوگ باہر اٹلی جاتے ہیں، اور وہاں ان کے لوگ پہلے سے موجود ہوتے ہیں. اسی طریقے سے یو کے جاتے ہیں، اسپین جاتے ہیں، اس طریقے سے ان ملکوں میں جاتے ہیں، جرمنی جاتے ہیں، فرانس جاتے ہیں. بس روزگار کی بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ روزگار کی روزگار کی بھی تلاش ہے. تلاش ہے. دوسرا دیکھیے، روزگار سے بھی زیادہ ایک جو مسابقت جو ہے نا، مقابلہ آپس میں. اگر ایک نے ایک کوٹھی بنائی ہوئی ہے تو وہ کہتا ہے یار ہماری بھی بننی چاہیے. ایک کے پاس ایک کار ہے تو کہتا ہے ہمارے پاس بھی. تو وہ
یہ ان بچوں کو پھر بیچ دیتے ہیں. کیونکہ اور وہ والدین بھی جان آپ یہ دیکھیں نا، آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ 23 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ جی جو جیسا ریٹ جس سے مل گیا اس سے، اب یہ کوئی معمولی رقم تو نہیں ہے، اچھی بڑی رقم ہے جی جی. جس سے کوئی بھی نوجوان اپنا ایک ذاتی کاروبار شروع کر سکتا ہے، کوئی اپنا ذاتی چیز شروع کر سکتا ہے وہاں پر. تو وہ بجائے آپ کا یہ یہ کہ سوال بہت میں سمجھ گیا آپ کا سوال. ہاں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اتنی رقم سے آپ ایک اچھا خاصا کاروبار شروع کر سکتے ہیں. بالکل بالکل ایسی صحیح. بات، بالکل صحیح بات ہے. لیکن یہ رقم ان کے پاس ہوتی نہیں ہے. اچھا. یہ رقم وہ ادھار لیتے ہیں یا ہاں اپنی کوئی زمین بیچتے ہیں، ہاں اپنا کوئی زیور بیچتے ہیں. ہاں. تو اس طرح اکٹھے کر کے جاتے ہیں. کاروبار کے لیے اگر وہ چاہیں کہ یہ رقم حاصل کریں تو کوئی نہیں دے گا ان کو. اچھا. لیکن وہ دینے والے جو ہے، قرض دینے والے، وہ ان کو اس بنیاد پر دے دیتے ہیں کہ وہ 3 مہینے میں 4 مہینے میں جا کر روزگار حاصل کریں گے اور وہ فوراً دے دیں گے. لیکن وہ اس پر گین بھی لیتے ہیں، مثلا وہ سود پر بھی رقم دیتے ہیں. آپ کو دیکھیے اچھا. المیہ یہ ہے ہاں ہاں کہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ یہ سود کا کاروبار وہاں بہت بڑے پیمانے پر جاری ہے. ہاں. مثلا ہم نے اگر آپ کو 5 لاکھ روپے دیے ہیں تو سالانہ یا ماہانہ آپ اتنے ہمیں واپس کریں گے. تو ٹھیک ہے. اس بنیاد پر بھی وہ رقم لے کر دیتے ہیں. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو وہاں یہ کاروبار کرتے ہیں، اور جانتا ہوں جو لوگ لیتے بھی ہیں. تو یعنی لوگ ان کو منع بھی کرتے ہیں لیکن وہ لوگ حاصل کر لیتے ہیں، وہ دیتے ہیں. لیکن اپنے پاس نہیں ہوتی رقم کے کاروبار کریں. لیکن میں دیکھ آیا ہوں کہ غربت بہت زیادہ ہے. یعنی تو آپ یا یہ کہہ تو رہے ہیں لوگوں کہ کے پاس بہت زیادہ عارف صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غربت کی وجہ سے ہے، ایک تو ہے، اور دیکھیں اس میں تو بہت بڑی تعداد ایسے بھی لوگوں کی تھی جو پڑھے لکھے لوگ بھی تھے اس کے اندر نا. جی اچھا، تو ایک تو جو بات نظر آتی ہے کہ مایوسی نظر آتی ہے نوجوانوں میں. اچھا، زیادہ تر کی عمر 20 سے 36 سال کے درمیان تھی. جتنے بھی لوگ اس کے اندر جی سوار جو پاکستانی جو اس اندوہناک واقعے کا شکار ہوئے، ان کی تعداد جو ان کی ایج گروپ تھا وہ بڑا کم ہے، بہت ینگ ہیں جی وہ جی. لوگ. تو ایسا کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ لوگ مایوس ہو رہے ہیں پاکستان سے، اور پاکستان کے اندر جو بالکل اپرچونٹیز نظر نہیں آتی لوگوں کو؟ یہ آپ کی بالکل اس بات سے میں متفق ہوں کہ پاکستان کے جو اس وقت سیاسی حالات ہیں اس سے پاکستانی نوجوان جو ہے وہ مایوس ہو رہا ہے. کیونکہ وہاں انسرٹینٹی ہے، بے یقینی کی کیفیت ہے. ان کو اپنا مستقبل کوئی اچھا نظر نہیں آتا. اس لیے وہ اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے اپنے آئندہ بچوں کو کسی محفوظ جگہ پر لے جانے کے لیے بھی ایک کوشش کرتے ہیں. تو اس کی یہ ٹرینڈ بھی بالکل اس میں موجود ہے، اور وہ وہاں سے جاتے ہیں اور اپنا مستقبل بھی خطرے میں ڈالتے ہیں، بچوں کا بھی ڈالتے ہیں. تو یہ بڑا المیہ ہے کہ اس پر یہاں کے جو حکمران ہیں، کیونکہ دیکھیے حکمران جو ہیں وہ مائی باپ ہوتے ہیں، وہی قوموں کو اور نوجوان نسل کے جان و مال کی حفاظت بھی کرتے ہیں. لیکن وہاں تو ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے، وہ کوئی قانون سازی عوام کے لیے نہیں کر رہے. اپنے لیے تو وہ سب متحد ہو جاتے ہیں. ابھی دیکھیے انہوں نے اپنے پرس کے لیے، اپنے اچھا مستقبل کے عارف اس کے لیے صاحب انہوں نے میں گفتگو کو جو ہے نا وہ اس واقعے تک ہی اس وقت محدود رکھنا چاہ رہا ہوں. میں نہیں چاہ رہا کہ اس کو جو ہے نا کسی اور طرف ہم گفتگو کو لے جائیں. آپ یہ بتائیے کہ آپ خاص طور پہ خود آپ کا تعلق بڑا کشمیر سے ہے، تو کشمیری نوجوانوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مختصر الفاظ میں کیا سمجھائیں گے ان کو کہ بھائی باہر نکلیں لیکن لیگل ذرائع استعمال کریں؟ اگر نکلنا بھی ہے، چلے کوئی نکلنا چاہتا ہے. میری ان کو یہ نصیحت ہوگی، میری ان کو یہ مشورہ ہوگا کہ وہ اپنے مستقبل کے لیے ضرور جائیں بیرون ملک، کہ وہاں روزگار نہیں ہے، ہاں لیکن ذرائع جو اختیار کریں وہ قانونی کریں. ایگزیکٹلی. کیونکہ یہ دور جو ہے یہ جدید ڈیجیٹل دور ہے. ہاں ہاں اس میں کسی طریقے سے بھی وہ پہلے زمانہ اور گیا کہ پی سی ہوتا تھا، یہ تصویر بدل کے دنیا بھر میں جاتے تھے. جی جی جی. آج کل ہر جگہ پکڑے جانے کا ہر جگہ امکان ہے. ہاں تو ہاں اس لیے وہ ان ذرائع کو، یعنی ایجنٹ تو آپ کو کہے گا کہ بالکل آپ بے فکر ہو جائیں، لیکن وہ ان کو قانونی ذرائع اختیار کرنا چاہیے اور جائیں اور تعلیم پر اور پروفیشنل تعلیم پر زور دیں، اور وہ ان کو جائز طریقے سے بھی روزگار مل سکتا ہے. لیکن وہ غیر قانونی ذرائع نہ اختیار کریں، اس کو نہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالیں، نہ اپنے والدین کو ڈالیں، نہ ملک کو ڈالیں، نہ خطے کو ڈالیں.
تو وہ یہ ذرائع اختیار کریں تو ان کو انشاءاللہ روزگار بھی ملے گا، مستقبل بھی سنورے گا، مقابلہ بھی کر لیں گے اپنے دوسرے لوگوں کا. لیکن یہ کہ غیر قانونی ذرائع اختیار نہ کریں اور ایجنٹوں کے جھانسے میں نہ آئیں. ایجنٹ جو ہے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ آپ وہاں پہنچ جائیں گے تو یہ ہو جائے گا، آپ کو روزگار ملے گا، لیکن ایسا نہیں ہے. وہاں جا کر پھر آپ کو نئے زیرو سے شروع کرنا ہوگا، خود تلاش کرنا ہوگا. میں دیکھ آیا ہوں، لوگ مانگتے ہوئے دیکھا، میں نے بیگنگ کرتے ہوئے دیکھا، میں نے بوسنیا میں دیکھا، میں نے مختلف جگہوں پر دیکھا، میں نے کوسوو میں دیکھا، میں ہر جگہ پاکستانی مجھے نظر آئے نوجوان کہ وہاں روزگار نہیں ملتا تو پھر دوسرے ذرائع اختیار کرتے ہیں. تو اس سے ملک کی بدنامی ہوتی ہے، ایسا نہ کریں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ عارف اللہ قاری صاحب آپ کے ٹائم دینے کا اور اس اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کا اور ہمیں بہت ساری معلومات پہنچانے کا. آپ کا میں تہ دل سے مشکور ہوں. انشاءاللہ پھر آپ سے بات کریں گے. انشاءاللہ بہت بہت شکریہ. تو ناظرین یہ تھے عارف صاحب اور جن سے ہم نے اپنی گفتگو کی، اور ہم جو ہے اس پر کوشش کی ہے ہم نے کہ پروگرام کے پہلے حصے کے اندر جو خالد رشید اور نتالیہ کا ایک باربیکیو سمر کے اندر ہوا تھا اس حوالے سے آپ کو ایک چھوٹی سی رپورٹ دیں، اور اس کے بعد ہم نے جو یہ اندوکناک واقعہ ہوا ہے جس کے اندر گریس کے اندر جو جہاز ٹرالر تھا وہ ڈوب گیا، جس سے 300 سے زیادہ پاکستانی جو ہے وہ ڈوب گئے ہیں اس پورے سانحے کے اندر. اور یہ ایک بڑا بہت افسوسناک واقعہ ہے، ان خاندانوں کے لیے بہت ہی افسوسناک ہے اور ان کے غم سے نڈھال ہیں وہ خاندان. لیکن بہرحال ٹورانٹو 360 کی طرف سے اور پوری ٹیم کی طرف سے میں پاکستان کے ان تمام خاندانوں کو جن کے بچے اس سانحے کا شکار ہو گئے، تہہ دل سے میں ان کے لیے دعاگو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اللہ تعالیٰ والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے، تمام رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرمائے اس بڑے نقصان کی وجہ سے. امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. عارف جہانگیری اگلے ہفتے ایک نئے موضوع اور نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوگا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.